बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, भटकल में फितरा जमा करने और उसको तक़सीम करने के सिलसिले में इमसाल चूँकि लॉकडाउन है, इसलिए मुसलसल लोग राब्ता कर रहे हैं कि इमसाल क्या नज़्म रहेगा और हमें किस तरह जो है अपना फितरा आप तक पहुंचाना है और आप किस तरह उसको तक़सीम करेंगे। आपके इल्म में बात पहले होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह भटकल में मरकज़ी फितरा कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह 34 साल से मुनज़्ज़म काम अपने नौजवानों के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ कमेटियाँ मुख्तलिफ़ महलों में कायम है और स्पोर्ट्स सेंटर के ज़रिए ये काम अंजाम दे रही है। और इसका दफ्तर मौलाना अबुल हसन नदवी एकेडमी में है और हर साल हम लोग रमज़ान में वहाँ 2 दफ़ा बैठते हैं, फिर रमज़ान के बाद जायज़ा लेते हैं। इस साल चूँकि लॉकडाउन की वजह से हम जमा नहीं हो सकते और मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने अहम ज़िम्मेदारों से मशवरे के बाद इस साल के नज़्म के सिलसिले में जो बातें तय की हैं वो आपके गोशगुजार करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हस्ब मामूल इस साल भी फितरा तक़सीम होगा और जमा भी किया जाएगा, लेकिन उसकी वो सूरत नहीं रहेगी जो आम तौर पर हर साल रहती है। लॉकडाउन की वजह से हमने कल अपने वक्त के साथ असिस्टेंट कमिश्नर से बात की है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो हमें भटकल में सरपनकट्टा से लेकर तेंगुड़ी तक 10-12 जगह पर हमें पास इशू करें ताकि हम दुकानों में और ख़ास जगहों पर जाकर जो है हम फितरा जमा करें और उसको हम तक़सीम भी करें ताकि भीड़ से बच भी सकें और नौजवान और बच्चे जो हमारे लिए फितरा जमा करने में मुआविन होते हैं, इस साल उनसे मदद न लेकर हम बराह रास्त अपनी गाड़ियों के ज़रिए 4 व्हीलर्स के ज़रिए हम वक्त से पहले जो है उसको तक़सीम कर सकें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 25 रमज़ान से लेकर इंशाअल्लाह 29 रमज़ान तक हम फितरा कलेक्ट करने का काम अंजाम दें और उसको ईद की रात से पहले पहले तक़सीम करें। मैं सबसे पहले आपके लिए ये बात बताना मुनासिब समझता हूँ कि फ़िक़ा की रूह से हम वक्त से पहले रमज़ान में किसी वक्त भी फ़ितरा अदा कर सकते हैं। अगर आप वक्त से पहले जमा करेंगे तो आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ईद की रात से पहले पहले इंशाअल्लाह इस साल भी हम अपने मुस्तहिक़ीन तक जो है इस फितरा को पहुंचा दें। अल्हम्दुलिल्लाह भटकल में मरकज़ी फितरा कमेटी के तहत 2000 से ज़्यादा ख़ानदानों में फितरा तक़सीम किया जाता है, जिसमें तकरीबन 12,000 लोग मौजूद हैं और ये फितरा भटकल के अलावा शिरूर और रोशन महल्ला, टोंका और कुमटा के आसपास मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तक़सीम किया जाता है। हम इसमें अपने किसी मकामी और गैर मकामी लोगों की तक़सीम नहीं करते, बल्कि जो ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इस साल जो है हमने ये बात तय की है हालात के पेश नज़र हमारे साथ ताउन करने वालों की ताउन से कि फितरा चावल के साथ इंशाअल्लाह हम उनको किट्स भी भटकल की सतह पर कम अज़ कम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम शक्कर, बासमती चावल और आटे के साथ और कुछ ज़रूरी अशिया चावल के साथ देने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि भटकल की हद तक ये नज़्म हो सकेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोटा चावल जिनको हम देते हैं वो उसको फ़रोख्त करते हैं और उसको इस्तेमाल नहीं करते। आपको मालूम होना चाहिए जो लोग मोटा चावल नहीं खाते सोना मसूरी इस्तेमाल करते हैं। वक्त से पहले मालूम होने पर हम उनको सोना मसूरी तक़सीम करते हैं और 25-30 किलो चावल ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 किलो चावल बड़े ख़ानदान में अगर पहुंचता है तो आपको खुद समझना चाहिए वो उसको क्यों फ़रोख्त करेंगे और क्यों बेचकर अपना नुकसान करेंगे। ये बातें गलत हैं, किसी ज़माने में शायद होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काबू पा लिया गया है और आम तौर पर हमारे नौजवानों की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, महल्ले के ज़िम्मेदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 99% कमी आई है। फिर भी 13-14 हज़ार लोगों में 2000 फैमिली में 2-4 लोग इस तरह अपनी किसी ज़रूरत से करेंगे तो उसके हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन आम तौर पर इस तरह नहीं होता है। और जहाँ तक इस साल बहुत सारे लोग कह रहे हैं
کہ ہم چاول کے بجائے اگر ہم رقم دے دیں تو کیسا رہے گا. ہم نے اپنے علماء سے مشورے کے بعد پہلے بھی بات طے کی تھی، فطرہ کمیٹی مالیات میں جو ہے نقد رقم میں جو ہے حصہ نہیں لے گی. اس میں فتنے کا خطرہ ہے، اختلافات کا خطرہ ہے. ہم براہ راست چاول ہی وصول کریں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نقد رقم دینے سے فطرہ ادا نہیں ہوتا، غلہ ہی دینا پڑتا ہے. جو غلہ ہم کھاتے ہیں وہی غلہ دینے سے فطرہ ادا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم رقم دیں گے تو اس رقم سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی دوسری ضرورت کی چیزیں، ٹوتھ پیسٹ، صابن خریدے، اور اس دن غلے سے پھر وہ محروم رہ جائیں. غلہ اس دن پہنچانا اور کسی کا بھوکا نہ رہنا یہ اصل شریعت کے اندر مطلوب ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی پر قائم ہیں. آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بناتے ہیں اور آپ کے پیسے سے وہ چاول خرید کے ہم تک پہنچاتا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست فطرہ کمیٹی مقامی طور پر کسی سے نقد رقم لے کر جو ہے نقد رقم تقسیم نہیں کرتی اور نقد رقم کی ذمہ داری نہیں لیتی ہے. انشاءاللہ اس سال حسب معمول فطرہ تقسیم ہوگا، لیکن ہم گھر گھر نہیں جا سکیں گے. اس لیے بھٹکل اور بھٹکل کے قریب کے تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جہاں سے اپنا راشن لیتے ہیں، جن دکانوں سے، چاہے وہ سپر مارکیٹ ہو یا چھوٹی دکانیں ہوں، ان دکان والوں کو پہلے سے بتا دیں اور اس کی رقم ادا کر کے رکھیں. ہم ان تمام دکانوں میں انشاءاللہ پاس ملنے کے بعد جا کر چاول کلیکٹ کریں گے اور وقت سے پہلے تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے لوگوں کے فون آ چکے ہیں کہ وہ اب اپنے گھر میں چاول جمع کر چکے ہیں اور لا چکے ہیں. ان کے لیے انشاءاللہ کوئی اور صورت ہوگی. جو لوگ اب تک اپنی دکانوں سے چاول جنہوں نے خریدا نہیں ہے وہ چاول خرید کر انہی دکانوں میں رکھیں. ہر محلے میں اس طرح کی کرانے کی دکانیں ہیں، چاہے سپر مارکیٹ ہو چاہے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوں. ہم ان سب سے رابطہ کر کے وہیں سے آپ کا چاول انشاءاللہ کلیکٹ کر کے اور ہم کوشش کر کے وقت سے پہلے اس کو انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس سال کا ہمارا یہ نظم ہے. انشاءاللہ اس پہ تبدیلی صرف یہ ہوئی ہے کہ آپ کے گھروں میں آ کر کلیکٹ کرنے کے بجائے ہم آپ کی طرف سے آپ کی دکانوں میں دیے ہوئے چاول کو وہیں سے ہم کلیکٹ کریں گے. پھر بھی کچھ لوگ اگر رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اس کی صورت اللہ نے بہتر کوئی صورت سامنے آئے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس پر ہم کریں گے. لیکن جنہوں نے اب تک چاول نہیں خریدا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ مقامی طور پر اپنے اپنے محلے کی جو ہے دکانوں میں اپنا چاول وہاں پر جو ہے بتا کے رکھیں. ہم وہیں سے کلیکٹ کر کے انشاءاللہ تقسیم کریں گے. تو یہ ہے اس کی صورتحال. اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا، اس سال ہم لوگوں نے فطرہ کے ساتھ باسمتی چاول اور آٹا اور دوسری چیزیں دینے کا ارادہ کیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چاول کے ساتھ آپ کی طاقت کے مطابق 2-4 کلو، 10 کلو، 5 کلو، چاہے 1 کلو کیوں نہ ہو، باسمتی چاول بھی جو ہے وہاں پر ہمیں دینے کے لیے کہیں. کوئی کسی کی طرف سے کچھ آٹا مل جاتا ہے، دال مل جاتی ہے، کوئی شکر مل جاتی ہے. ہم گھر میں 10 کلو 15 کلو شکر ایک مہینے میں استعمال کرتے ہیں اور ایک سال میں جو ہے ہماری شکر 150 کلو ہو جاتی ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اگر ہماری طرف سے 2-3 کلو اگر شکر جائے گی، 2-4 کلو جو ہے آٹا جائے گا اور کلو 2 کلو 4 کلو 5 کلو باسمتی چاول جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری طرح ان کی عید بھی خیر و خوبی کے ساتھ گزر جائے گی. اور اسی طرح میں ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، فطرے کی جو ہے مقدار کم سے کم جو ہے وہ بتائی جاتی ہے 2 کلو، 2.25 کلو یا 2.5 کلو، 2 کلو سے اوپر 2 کلو یا 2.5 کلو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا ہی دینا، یہ کم سے کم مقدار ہے. ہمارے لوگ بہت سارے حساب کر کے 16 کلو، 16.5 کلو، 18 کلو، 18.25 کلو بھیج دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹ نکالتے ہیں. یہ کم سے کم مقدار ہے. اگر آپ پر 20 کلو فرض ہے آپ 40 کلو دے سکتے ہیں، زیادہ اچھا ہے، 50 کلو دے سکتے ہیں. تو اس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے جتنا آپ پر فرض ہے احتیاط کے تقاضے کے تحت آپ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے آپ کی جو ہے اس مقدار کو چاول کی پہنچا سکیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہر سال کی طرح ہمارے ایڈمنسٹریشن اور جو ہے حکومت کے ذمہ داروں کے تعاون سے ہمارا ایک کام انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہم اس کو بہتر طریقے پر انجام دینے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے اپنے بچوں کو چاول دے کر بھی نہ بھیجیں، چاول لینے کے لیے بھی نہیں بھیجیں. میں تمام محلے کی اپنی فطرہ کمیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جمگھٹا نہ کریں، اجتماع نہ کریں. 2-4 آدمی کافی ہیں. ایک گاڑی کا پاس مل جائے گا، جن کو پاس کی ضرورت ہے ایک علاقے میں وہ ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ فطرہ جو ہے چاول عید کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے جو لوگ زندہ ہیں، چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ان پر فرض ہو جاتا.
اور جن کی کفالت ہم پر ذمے ہے، جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے، جن کا خرچ ہمارے ذمے ہے، ان سب کی طرف سے نکالنا ضروری ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ محتاج کیوں ہو، چاہے وہ مسکین ہو، فقیر کیوں نہ ہو، اس کے پاس اس دن کا جو ہے راشن سے جو ہے زائد مال موجود ہے تو اس پر جو ہے فطرہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے گھروں کے پاس امسال فقراء، مساکین اور مجبور اور معذور لوگ نہیں آ سکتے، آپ کوشش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اپنے جو ہے زکوٰۃ کے پیسے کو، صدقہ کے پیسے کو، خیرات کے پیسے کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جاننے والوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہر آدمی جاننے والوں میں تقسیم کرے گا تو نہ جاننے والے جو محتاج بیچارے کیا کریں گے؟ سال میں ایک دفعہ جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھروں کے بعد آتے تھے، اس سال نہیں آ سکیں گے، تو آپ جن کو آپ نہیں جانتے ہیں ان تک بھی، ان غریبوں تک بھی جو امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے، وہ لوگ ہم سے لیتے ہیں تو ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ سے مانگنے آئے، کوئی فون کرے، اس کو آپ ڈانٹیے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو غریب کو، مسکین کو، محتاج کو، فقیر کو ڈانٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ان سے خفا ہو جاتے ہیں۔ آپ دے سکتے ہیں تو دیجئے، یا خوش اسلوبی سے ان سے معذرت کر دیجئے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، قرآن مجید میں، بہت سارے لوگ فقراء، مساکین کو صرف نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ہم غریبوں اور مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے اس لیے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا، بلکہ اس سے بڑی وعید یہ آئی ولا یحض علی طعام المسکین، وہ خود نہیں دے سکتا تھا لیکن دوسروں سے دلا سکتا تھا، کہہ سکتا تھا، دوسروں کو ابھارتا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بھی جو لوگ دوسروں کو ترغیب دے سکتے تھے، اگر ترغیب نہیں دیں گے ہو سکتا ہے اللہ ان سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں پھر ایک بار آپ سے گزارش کروں گا کہ فطرہ چاول جو آپ زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں دیجیے، اسی کے ساتھ آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، گنجائش دی ہے، کم از کم 2 کلو، 3 کلو، 5 کلو، جو اپنے حسب استطاعت باسمتی چاول بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہم کوشش کر کے ہر گھر تک بھٹکل میں کم از کم ہر خاندان تک جن طرف فطرہ پہنچ رہا ہے، باسمتی چاول اس دن کبھی پہنچ جائے، ان کے آٹا بھی پہنچ جائے، دال بھی پہنچ جائے، شکر بھی پہنچ جائے۔ آپ جس طرح چاول اپنی دکانوں میں لکھائیں گے اپنی طرف سے، اسی طرح جو ہے آپ جو ہے شکر کی مقدار بھی لکھائیے اور باسمتی چاول کی مقدار بھی لکھائیے اور آٹے کی مقدار بھی لکھائیے اور جو ہے دال کی مقدار بھی لکھائیے۔ اسی طرح میں بہت مشکور ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے، ڈی سی صاحب اور جو ہے ایس پی صاحب کے مشورے سے انشاءاللہ ہمارا تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارا غیر معمولی تعاون کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے اس پر جو ہے یقین رکھنا چاہیے۔ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں جس طرح کا ان کا تعاون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ڈسٹرکٹ میں اس طرح کا تعاون نہیں ہوگا۔ ہمارے برادری کو جس طرح کا وہ تعاون کر رہے ہیں اور ان کا ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے، وہ ہماری صحت کے لیے فکر مند ہے اور شریعت میں تدبیر کے ساتھ دعاؤں اور جو ہے شریعت میں تدبیر کے ساتھ اللہ پر بھروسے کا حکم دیا گیا، تو جب تدبیر بتائی گئی ہے صحت کے اعتبار سے وہ بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ میں اخیر میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس سے ہٹ کر ایک بات ہے، اس مصیبت اور وبا اور آزمائش سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہماری برادری میں، ہمارے ملک میں، ہماری اس دنیا میں اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا سے آئندہ بھی ہم محفوظ رہیں، حدیث شریف میں اس کی ایک ترکیب بیان کی گئی ہے۔ میں چونکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، وہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ کسی مصیبت کے نہ آنے پر، کسی تکلیف کے نہ آنے پر، کسی موذی مرض کے نہ آنے پر، کسی بیماری کے نہ آنے پر بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اس بندے سے خوش ہو کر مرتے دم تک اس بیماری کے اندر اس کو مبتلا نہیں کرتے۔ مثلا کرونا وائرس ہمیں نہیں آیا ہے، اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل سے، میرے گھر والوں کو، میری بیوی بچوں کو، میرے ماں باپ کو اس سے بچایا، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے، حدیث شریف کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس شکر ادا کرنے کی برکت سے ہمیں اس کرونا وائرس سے نہیں، ہر طرح کی موذی امراض سے بچائیں گے۔ یہ صرف کرونا وائرس کے ساتھ نہیں، آپ کی جو ہے بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، آپ کی کڈنی کا پرابلم ہے، کوئی بھی بیماری اگر آپ کو لاحق نہیں ہوئی ہے اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حدیث شریف میں اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اس مصیبت کے اندر مجھے مبتلا نہیں کیا، جس مصیبت کے اندر ہمارے ان بھائیوں کو مبتلا کیا، میں اس پر اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر یہ لفظ آتا ہے، اللہ مرتے دم تک اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھیں گے، کائنن ما کان،
تو یہ صرف اس بیماری کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے تو اس دعا پر اتنا یقین ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمارا بھائی اللہ کا نام لے کر اس پر شکر ادا کرے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنی رحمت سے اس کو بھی انشاءاللہ اس طرح کی بیماری سے، اس آفت سے اور ہر طرح کے مضر افراد سے محفوظ رکھیں گے. میں پھر ایک بار آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ پہلے کی طرح آپ تمام لوگوں کا ہمیں تعاون رہے گا اور وقت سے پہلے انشاءاللہ آپ فطرہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہم وقت سے پہلے جمع کر کے اس کو تقسیم کرنے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے کامیاب ہوں گے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.